अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी, स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पे पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया है। अगरचे अल्फाज तो उनके अपने थे, लेकिन जो उन्होंने विज़न और अहदाफ पेश किए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बारहा इनका ज़िक्र कर चुके हैं, जिनमें कहा जाता है कि सादगी के फ़रोग़, बदनवानी के ख़ात्मे और गुड गवर्नेंस का जल्द अज जल्द एक तरह से निफाज। सदर ने इन बातों को नई हुकूमत की अव्वलीन अहदाफ करार दिया है, जबकि ख़ास तौर पर नए पाकिस्तान का जिक्र करते हुए सदर मुल्कत ने कर्ज़ों से जल्द छुटकारा और पानी के मसले पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देने के हवाले से अपील की है। और साथ में उन्होंने मदरसा इस्लाहात, माशी इक़दामात पर भी ज़ोर दिया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स उनका जिक्र करते उन्होंने इस फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज भी करार दिया है। अब देखना नाज़रीन ये है कि PTI की हुकूमत जो तवक्कुआत और वादों का एक अंबार लेके आई है, सदर पाकिस्तान की स्पीच के बाद क्या हमें ये हकीकत का रूप धारते हुए नज़र भी आते हैं, और क्या जो नए पाकिस्तान का एक मिशन शुरू किया इमरान खान साहब ने, क्या वो वाकई कामयाब होने जा रहा है कि नहीं, इस पर डिबेट करेंगे। तो प्रोग्राम के दूसरे से में जिक्र होगा गैस की कीमतों का। नाज़रीन, आज बिलाखिर हुकूमत ने गैस की कीमतों में जो इजाफे का ऐलान कर दिया है, नए टैरिफ मुतारिफ कराए गए हैं और उसके तहत 50 से 200 क्यूबिक फीट तक माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक पर 10 से 20% इजाफी बोझ डाला गया है, जबकि सनती शोबे के लिए अलहदा एक टैरिफ का ऐलान किया गया है। साथ में जो गैस सार्फिन के लिए स्लैब्स थे कीमतों के हवाले से या नरखों के हवाले से, वो भी 3 से बढ़ा के अब 7 कर दिए गए हैं। इसको कैसे अवाम देखती है और दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को कैसे देखेंगी, इस हवाले से भी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। फिर जिक्र होगा कराची के मास्टर प्लान का। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पूरा दिन कराची में रहे हैं, बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा है और वहाँ पे उन्होंने सिंध हुकूमत को ट्रांसपोर्ट, पानी और कचरे के मसले पे वफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है और साथ ही साथ कचरा उठाने के लिए सिंध की हुकूमत को 2 माह का वक्त दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर सिंध की हुकूमत कामयाब हो जाए तो ठीक, वरना वफाक आएगा और उनको इस मामले पर हेल्प करेगा। अगरचे उन्होंने हेल्प का जिक्र किया है, मदद का जिक्र किया, लेकिन सिंध की हुकूमत ने इस मामले को बुरा मनाया और कहा है कि जो 18वीं तरमीम के जो के तहत जो चीज़ें सूबों को मुंतकिल हुई उसको लेके ये उसकी खिलाफ वर्जी की गई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। क्या वाकई एक बड़ा सीरियस मसला है, इसको भी देखेंगे। और आखिर में जिक्र होगा नैब का, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में खिफ़त का उठाना पड़ा है, सामना करना पड़ा है एक तरह से बुरी तरह। शरीफ ख़ानदान जिनकी अपील एमफिल्ड रेफरेंस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर चल रही हैं और वहाँ पे केसेस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए नैब और नैब ने वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की है कि सज़ा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त ज़ेर समाअत सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को रोका जाए, गोया कि इसकी प्रोसीडिंग आगे ना बढ़ पाए, जिसके ऊपर आज सर्जनिश हुई है वहाँ पे नैब के हुकाम के साथ में कहा जा रहा है कि 20,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ है। तो चलते अपने पहले टॉप स्टोरी की तरफ। हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह ग्रोही मफादात और बेइंतहा करप्शन है। मौजूदा हुकूमत ने नया पाकिस्तान बनाने का अज़म किया है। इस नारे पर वो इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। नए पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त सादगी का फरोग, गैर जरूरी प्रोटोकॉल का खात्मा और बदनवानियों से पाक निज़ाम है। हमारे ऊपर बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के पहाड़ खतरनाक हद तक ज्यादा हो चुके हैं, जिस पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगियों में सादगी को अपनाना होगा और बेजा नमूद नुमाइश के लिए इसराफ से गुरेज और जरूरतों को महदूद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पानी की कमी के बायस ज़ेर ज़मीन पानी का बेतरीक़ इस्तेमाल हो रहा है। इस सिलसिले में हमें शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देना होगी और नए डैम भी बनाने होंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ैद साहब, आज अपोजिशन की 2 जमातें तो वॉकआउट करके चली गई क्योंकि उनको बात करने का मौका नहीं मिला। नून लीग और उसके साथ JUFA, अगरचे पीपल्स पार्टी भी और जमात इस्लामी भी ऐवान में मौजूद रही, उन्होंने तकरीर सुनी है और वो नहीं गए बाहर। लेकिन आज की तकरीर को अगर देखा जाए तो आपको लगता है, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि अभी हुकूमत को आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हो, मेरे ख्याल में अगले साल आरिफ अलवी साहब का टेस्ट होगा कि जब हुकूमत
اچھے انداز میں پرفارم کر رہی ہوگی تو ٹھیک، اگر نہیں کرے گی تو کیا ان کی طرف سے کوئی کرٹیسزم آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن آج کی تقریر کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کچھ چیزیں ہمیں تھوڑی سی نئی لگی ہیں. جو خارجہ معاملات میں ہماری تھوڑی سی ڈائریکشن تبدیل ہوئی ہے. آج رشیا کا بالخصوص ذکر ہوا ہے، پڑوسیوں کا تو ہوتے رہتا ہے، انڈیا کی ذکر بھی کیا انہوں نے، افغانستان بھی کیا، لیکن بالخصوص آج رشیا کا بڑی تفصیلاً ذکر ہے صدر کی سپیچ میں. لیکن حیران کن طور پہ مجھے جو آج بات لگی سر، ماضی میں تقریریں جو بھی سنتے رہے ہیں، کشمیریوں کی ہمارا سفارتی مدد کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن ساتھ میں فلسطینیوں کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں. آج کی سپیچ میں مجھے تو نظر نہیں آیا، شاید سنا ہو تو آپ کو کہیں دیکھو. آپ دیکھیں، صدر صاحب کی جو ہے تقریر ہوتی ہے وہ سالانہ، وہ ایک رسمی تقریر ہوتی ہے، اور وہ صدر صاحب کی نہیں بلکہ حکومت کی عکاسی کرتی ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال جتنی بھی اگر آپ تقاریر سن لیں کہ جب صدر کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جب مشرف کے علاوہ وہ تو کہتے ہیں سر فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن فیڈریشن میں عام طور پہ صدر جو ہے وہ تقریر وہی کرتا ہے عام طور پہ جو رولنگ پارٹی، جو کہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ دیتی ہے یا اس کا ایجنڈا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ممنون صاحب نے بھی خطاب فرمایا تھا تو ان کی تقریر ذرا اس سے ہٹ کے تھی، جو کہ اس جو حکومت کے بعد کیونکہ جانے کے بعد کی تھی، تو اس میں ان کی تقریر پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی. ان کی تقریر جو تھی وہ 14 اگست کے حوالے سے تھی، لیکن جو پارلیمنٹ میں تقریر تھی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ حکومت کا لائحہ عمل ہوتا ہے. تو اس میں جو آج تقریر جو ہے ایک نئی حکومت کے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے، ملک کی حالت کیا ہے، اسٹیٹ آف اکانومی کیا ہے، اور کون سے اہم مسائل سے ملک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں وہی بات ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ایک لحاظ سے جو حکومت نے بتایا. مثلا یہ کہ سادگی کی بات کی گئی ہے، یہ بیرونی قرضوں کی بات کی گئی ہے، انوائرمنٹ، یہ تمام چیزیں جو کہ حکومت کا ایک لائحہ عمل ہے، ایک ایجنڈا ہے، اس کی انہوں نے ترجمانی کی ہے. تو اس لحاظ سے کوئی اپنی طرف سے یا اپنی سوچ نہیں ہوتی ان کی، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز ہیں، تو اس سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ممنون حسین صاحب جب ماضی میں کرتے ہیں تو کچھ تھوڑے سے میں کوئی ایسے پنچنگ قسم کے جملے ملتے تھے جہاں پہ اپوزیشن کو تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ وہ آپ تعاون کریں، مل کے چلا جاتا ہے، اور اس طرح کے کچھ اداروں کے حوالے سے بھی ان کو ہمیں کچھ سٹیٹمنٹ سننے کو ملتے ہیں. بٹ یہ کیونکہ پہلی سپیچ ہے اور پھر یہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں 10 15 16 دن ہوئے ہیں، 18 دن ہوا ہے آئے ہوئے. صدر صاحب کی پہلی تقریر تھی اس ایوان میں، مشترکہ ایوان میں، تو وہ تمام چیزیں صحیح ہیں. لیکن میں وہی بات کہوں گا کہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جو پریارٹیز ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور تھوڑی بہت جو صورتحال اس ملک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی عارفہ، وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کی تھوڑی سی تاریخ دیکھیں تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ برٹش پارلیمنٹری سسٹم پہ بیسڈ ہے. تو وہاں فیڈریشن تو نہیں ہے، بٹ ملک کی جو علامت ہے وہ ملکہ برطانیہ ہے. وہ جب پارلیمنٹ کی اوپننگ ہوتی ہے جس کو وہاں کہا جاتا ہے، تو وہ جو آتی ہیں اور جو وہ تقریر کرتی ہیں وہ بیسکلی ایگزیکٹو کا جو ایجنڈا ہوتا ہے سال کا، پارلیمنٹری ایئر کا، وہ اس کو وہ بیان کر دیتی ہیں، اور وہ سپیچ حکومت کی طرف سے آتی ہے. سو بیسکلی یہ وہ ٹریڈیشن ہے جو ہم یہاں فالو کرتے ہیں، جس کے اندر پریزیڈنٹ کا یہی کام ہے کہ وہ تقریر کریں گے تو جو ملک کا ایگزیکٹو ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہمارے ہاں یہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاسٹ کے اندر پریزیڈنٹ کا جو پوسٹ ہے وہ بہت پولیٹیکل رہا ہے، اور اسپیشلی جو 90s تھا تو اس کے اندر جو پریزیڈنٹ تھا اس کا بالکل ایک ڈسکنیکٹ تھا جو ایگزیکٹو تھا. تو اس کی وجہ سے شاید ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک قسم کا مانیٹر ہے، وہ کوئی اوورسی کر رہا ہے، یا وہ ایک کاؤنٹر ویٹ ہے ٹو دا پارلیمنٹ اور ٹو دا گورنمنٹ، جبکہ ایسی بات ٹیکنیکلی کانسٹیٹیوشن میں ہے نہیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر پریزیڈنٹ کے پاورز 2008 کے بعد ختم کر بھی دیے ہیں تو مگر ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پریزیڈنٹ ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں ایسوسیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کی حکومت ہوتی ہے، جو اس پریزیڈنٹ کو الیکٹ کر کے وہاں پہنچاتا ہے، کہ وہ پریزیڈنٹ اب فیڈریشن کی علامت بعد میں بنتا ہے اور پہلے وہ اپنی پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. تو وہ جو آپ بات بالکل صحیح کر رہے تھے نا کہ ممنون صاحب جو تھے وہ اپوزیشن کو بھی تھوڑی سی نصیحت دینے کی کوشش کرتے تھے اور وہ اور اداروں کی بھی گفتگو کرتے تھے، تو وہ ایز
ان کی حیثیت جو تھی وہ اس میں نہیں کر رہے ہوتے تھے فیڈریشن کی علامت کے طور پہ نہیں بلکہ پارٹی کے ترجمان کے طور پہ. ہاں وہ پارٹی کو یہ تسلی دے رہے ہوتے تھے کہ میں تھوڑے نال ہی کھلوتا ہوں نا. ہاں سو یہ وہ تھوڑی سی بٹوین ٹریڈیشن اور جو ریالٹی ہے پاکستان کی اس کے اندر آئی تھنک. آپ زاہد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن فلسطینیوں کو بھولا گیا تو حکومت کی ترجیحات میں کہیں وہ فال نہیں کرتے اسی لیے بھول گئے ہیں. میں نے مجھے یاد نہیں کہ فلسطین کا ذکر کبھی ان کی پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا. نہیں ہوتا میرے خیال تو نہیں آئی ہے کبھی بھی. مجھے تو نہیں اس بات کا ہے کہ جو ہے کوئی صدر صاحب کی ابتدائیہ تقریر میں اس قسم کی بات. خارجہ معاملات کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آتا تو ہے نا بنیادی طور پہ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہم نے جو اپنی ساری I can be wrong about this کیونکہ جب عمران خان صاحب کی بھی اسپیچ ہوئی تھی تو اس میں بھی کچھ اس قسم کی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹیررزم کی بات نہیں کی یا یہ نہیں کی کہ دیکھیں حکومت ہے, حکومت اپنی جو پرائیورٹیز ہیں وہ لسٹ کر رہی ہے. اب خارجہ پالیسی کے مسئلے پہ جو ہے وہ تو ایسے تو بہت سارے مسئلے ہیں. پارلیمنٹ کا تو ایجنڈا نہیں ہو سکتا کہ مسئلے کوئی بات نہیں کی گئی یا فلانے کی, تو بہت سارے مسائل ہو سکتے. لیکن اصل میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری ٹریڈیشنز رہی ہے, ایک فارمیلٹی رہی ہے پریزیڈنٹ کی تقریر کو, لیکن تھوڑی سی صدر کی تقریر سے بھی پارٹی سے اوپر ہونی چاہیے کہ ایک لحاظ سے جب پریزیڈنٹ بنتا ہے, صدر بنتا ہے, تو وہ پھر پارٹی کا عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے بھی اپنی سوچ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہو پارٹی کی سوچ سے, لیکن یہ تھا کہ ایک اپنی طرف سے کچھ چیزوں کی نشاندہی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے بھی. میرے خیال ہندوستان میں اس سے تقریر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے جس میں صدر اپنی بھی کوئی توجہ دلاتا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, اور ایک لحاظ سے جو مسائل کی بات آتی ہے ایک حد تک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو حکومت وقت کو بھی ایک کچھ تنبیہ کی والی بات بھی آ جاتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پہلی تقریر ہو سکتا آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن ہونی ایسی چاہیے. بٹ اس کے لیے پریزیڈنٹ کا جو پورا رول ہے اس کو ایوالو کرنا پڑے گا نا زاہد صاحب, کہ اس کے لیے ان دا سینس کہ وہ پارٹی سے کی کیا کہتے ہیں پالیٹکس سے اور پارٹیزن شپ سے ہٹ کے ہونا چاہیے. ابھی تو میرے خیال میں نہ پولیٹیکل پارٹیز پریزیڈنٹ کے رول کو اس طرح دیکھتی ہیں اور نہ وہ حضرات جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں وہ اپنے رول کو اس طرح دیکھتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ فاروق لغاری صاحب جب بنے تھے پریزیڈنٹ, اور وہ تو بہت ہی سرکردہ رہنماؤں میں سے پیپلز پارٹی کے, لیکن پہلا اعلان انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی سے استعفیٰ دے رہا ہوں. انہوں نے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا. لیکن زاہد صاحب جو آپ ڈیبیٹ کر انفیکٹ ڈیفرنٹ تو ہونا چاہیے نا. اتنا بڑا آپ نے گھر دیا ہے, اتنا بڑا آفس ہے, اتنا بڑا عملہ ہے, اور آپ نے اس کو اتنا سیریمونیل بنا دیا ہے کہ وہ جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو جا کے وہاں پہ ریپیٹ کریں گے. ہمیں یہاں پہ ریپلیکا لگ رہا ہے نا سر کہ یہ جو باتیں خان صاحب کرتے رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی باتیں اس سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں لگ رہی تھی. لیکن وہی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مطلب زرداری صاحب کی پوزیشن دوسری تھی, وہ حکومت تھی, مطلب ان کی صدر کی فارمل صورتحال نظر نہیں تھی, تو اس کی تقریر جو ہے وہ ایک لحاظ سے ہوتی تھی ان کی ہی حکومت کی جو ہے ریفلیکشن یا پالیسی کے ایک لحاظ سے ایکسپلینیشن ہوتی تھی, لیکن ان کی کچھ حیثیت مختلف تھی. صحیح, کیونکہ پارٹی کے صدر بھی تھے اور پارٹی کی صدارت سے کبھی استعفیٰ نہیں دیا تھا انہوں نے, نہیں دیا تھا. ایک اور یہ بات بھی, اس کے بعد جو ہے ممنون حسین کی تو وہی صورتحال تھی کہ پارٹی میں تھے بھی اور نہیں بھی تھے والی بات تھی, کہ لیکن ان کی ساری وفاداری تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ ان کی حکومت تھی. میرے خیال میں تھوڑا سا وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے جو کانٹیکسٹ ہے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 90s میں جو صدر کا عہدہ تھا وہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا تھا کہ شاید اب لوگ گھبراتے ہیں یہ سوچ کے کہ صدر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرے. اب وہ تھوڑی سی اگر ایک نیوٹرل رول کچھ عرصے کے لیے رہے گا تو شاید اس کے بعد ہم اسٹیج پہ پہنچے. اس وجہ سے نہیں تھی کہ صدر کی, اس کی وجہ سے جو پاورز جو تھی, جی بالکل, وہ پاورز تھی نا. 58 کے ساتھ اگر سپیچ کر رہے تھے تو میرے خیال میں آج سارے توجہ سے سن رہے ہوتے کہ پتہ نہیں صدر کیا کہنے جا رہے ہیں, کوئی چارج شیٹ تو جاری نہیں کر رہے. وہ سارا کرشمہ جو تھا وہ 58(2)B کا اسی کے ساتھ بہہ گیا. لیکن اگرچہ آج نئے پارلیمانی سال کا پہلا دن تھا اور یقینی طور پہ وہ لوگ جو پارلیمان سے طاقت لیتے ہیں اور اس حکومت کو اس ملک کو گورن بھی کرتے ہیں, حکمرانی بھی کرتے ہیں, آج شہباز شریف صاحب بھی ایوان میں موجود نہیں تھے اور آصف علی زرداری صاحب بھی, اور پتہ نہیں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے یقینی طور پہ ان کو بھی آج ہونا چاہیے تھا لیکن وہ غیر حاضر تھے. تھوڑا سا بریک, اور بریک کے بعد گیس کی قیمتیں بالآخر حکومت کو بڑھانی پڑ گئیں. وہی طریقے اپنائے جا رہے ہیں جو ماضی کی حکومت, اگرچہ ان پہ کرٹیسزم آتا تھا کہ وسائل اکٹھے کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ عوام پہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. نئی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے, کتنا ٹھیک ہے ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
2013 میں جب مسلم لیگ نواز کی حکومت بسر اقتدار آئی تو 2 گیس کمپنیز پروفٹ میں چل رہی تھی. 152 بلین روپیز کا ڈیفیسٹ سارا ان کمپنیز کو دے کے انہوں نے حکومت چھوڑی. جو چرچا تھا کہ گیس کی پرائسنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 50 کیوبک میٹر گیس جلا رہا ہے اس سے 252 سے 275 روپے بل دینا پڑے گا. جو گیس جلا رہا ہے 100 کیوبک میٹر وہ پے کر رہا ہے 480 روپیز, اسے آپ پے دینے ہوں گے 551. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیاد صاحب وہ ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ شارٹ ٹرم سلوشن آ گئے ہیں سر. اگرچہ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو عوام, کچھ ایسا کرنے نہیں جا رہے. آج وزیر پیٹرولیم صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بڑا تھوڑا سا اضافہ ہے, پریشان نہ ہو, لیکن ٹیکنیکلی سلیبس 3 سے 7 کر دیے گئے ہیں تو آپ 1 یونٹ بھی اوپر یوز کریں گے تو اب دوسرے سلیب میں چلے گئے جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے آپ کا بل بڑھ جائے گا. تو مبارک ہو سر عوام کو, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی. دیکھیں 2 چیزیں افتخار. ایک تو یہ تھا کہ یہ تمام ریوائز کرنا ضروری تھا بجٹ کو, کیونکہ جس طرح سے بجٹ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, بجٹ جو ہے ایک ایسی حکومت نے کی تھی جو کہ جاری تھی 2 مہینے, اپنی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہی تھی, بلکہ یہ تھا کہ ایک الیکشن کا بجٹ کہلاتا تھا. صحیح. تو اس میں بات یہ ہے کہ گیس کی جیسے تو ایک بہت ساری پرائسز جو ہیں وہ آپ کو انٹرنیشنلی اور پھر نیشنلی بھی جو ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے ایڈجسٹ. تو جو حکومتیں ہوتی ہیں اس بات پہ ضرور یہ نظر رکھتی ہیں کہ اس کا بجٹ, اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب لوگوں پر نہ پڑے, اور یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی قیمتیں نہ بڑھیں. اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے جو چیز ایک کی ہے کہ سلیبس بنائے تو یقین طور پہ جو لوئسٹ اس کے ان پہ کم بوجھ پڑے گا, ان پہ اتنا نہیں پڑے گا. 40 50 60 روپے کا جو ہے بوجھ پڑتا ہے, جیسے اس میں بات آ رہی ہے. اور یقینی بات یہ کہ جو لوگ زیادہ استعمال کریں گے ان پہ زیادہ آئے گی, اور یہی سلیب جو ہے تقریباً آج پہلے پاور سیکٹر میں آلریڈی موجود تھی. یہ بات آپ کی جو ہے کہ 1 یونٹ زیادہ کیا تو آپ کے جو ہے بجٹ تو آتی تو تھوڑی بہت جو ہے پھر جو لوگ پے کر سکتے ہیں تو ان کو بھی پھر احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن بعض چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ناگزیر ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ جیسے پیٹرولیم کی پرائس ہے, پیٹرولیم پرائس ٹھیک ہے, اس کو وہ کرنا چاہیے کہ ریویو اس طرح سے بھی کرنا چاہیے کہ ٹیکسز بہت سے ایسے ہیں جو کہ بہت پرانے لگے ہوئے تھے لیکن یہ کہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں, اس کو تو آپ ریشنلائز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں اس سے الگ ہٹ کے نہیں ہو سکتی. تو اگر فرض کیجئے کہ آج پیٹرولیم کے پرائسز بڑھ رہی ہیں تو لوگوں نے یہاں پہ پچھلے دنوں ہم نے 70 روپے بھی پر لیٹر دیا ہے, اب جو ہے 100 روپے تک پہنچ چکی ہے. تو مسئلہ یہ کہ آپ اگر اچھا دوسری بات یہ کہ ڈالر کی قیمت بھی جو ہے بڑھی ہے, تو آپ جب خریدتے ہیں چیزیں وہاں سے ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں پیٹرولیم کی, تو اس کا اثر کہیں. تو سر بات تو یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں پر تنقید کیوں کرتے رہے ہیں اسد عمر صاحب, باقی اس وقت کیوں سر لوگوں کو. مسئلہ یہی آتا ہے اس ملک کے اندر کہ حزب اختلاف کا کام ہے تنقید کرنا, بے شک لاجیکل ہو یا نہ ہو, کام ہے کہ اس میں کوئی منطق ہو نہ ہو, لیکن تنقید کرنی ہے. وہ تو دیکھیں چودھری نثار صاحب نے تقریر کی تھی, فیمس تقریر تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں, جب انہوں نے پیٹرولیم کی پرائز بڑھائی کہ یہ کیا ہو گیا اور تباہی مچائے. اسی حکومت نے جب پی ایم ایل این کی بچائی تو پھر پی ٹی آئی کی بنا رہے تھے, خاموش تھے. لیکن بعض چیزیں جو ہے میرے خیال سے عارف آپ کو بھی لگتا ہے تھوڑا سا اختلاف تو کریں زیاد صاحب, جو کہتے ہیں بڑا ناگزیر ہوتا ہے, بڑا ضروری تھا, پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی غلط کام نہیں کیا, بہت ٹھیک ہے عوام پہ بوجھ ڈالا ہے. صحیح غلط کا تو کوئی فیصلہ کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے, اکانومسٹ میری تو مجال نہیں ہے. میں تو صرف اس کے وہ یہ بات کروں گی کہ پی ٹی آئی بھی جیسے لگتا ہے کہ ان کا ایک بہت سٹیپ لرننگ کرو ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ میٹنگ جس کے بعد فوراً یہ خبر آ گئی تھی کہ گیس کی قیمتوں میں ایک دم پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اضافہ کر دیا ہے, اور بہت ایک بڑا اضافہ تھا اور اکراس دا بورڈ کیا تھا. اور وہ خبر ایک دم چلی سب ٹی وی چینلز پہ, سب اخباروں کے اندر, اور اس کے بعد پھر حکومت نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہم نے تو نہیں کہا, پتہ نہیں. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایکسکلوسیو سٹوری ہوتی ہے تو ایک آدھ کسی اخبار یا چینل کے پاس ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں چلو رپورٹر سے غلطی ہو گئی, اس کی سورس نے اس کو بتا دیا. اب اگر سب کے پاس ایک خبر آئے اور وہ چلتی رہے اور اس کے مطلب کہ جب تنقید آنی شروع ہوئے تو اس کے بعد وہ کہے حکومت کہ یہ غلط تھی اور یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا, تو دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ فیصلہ ہوا تھا, مگر جب اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے. تو آپ اس دن سے آج تک کا جو سفر ہے وہ پی ٹی آئی نے کلیئرلی
وہ طے کیا ہے اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر قیمت بڑھانی بھی ہے، کیونکہ یہ اب ہم سب کو معلوم تھا کہ بہت ساری مشکل فیصلے ہیں جو کرنے ہیں پی ٹی آئی نے پاور میں آ کے، کیونکہ پی ایم ایل این نے کلیئرلی بہت عرصے تک یہ گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ نہیں کیا، اس سے بہت نقصان بھی ہوا ہے، بوجھ پڑے گا کنزیومرز کے اوپر، کاش کہ وہ نہ کرنا پڑتا، مگر وہ نہ پاس آن کرنے کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے سلیبز بنائے ہیں اور جو 3 سے انہوں نے 7 کر دیے ہیں، اس سے کیا وہ سچ مچ جو بہت کم متوسط طبقہ ہے یا جو بہت کمزور لوگ ہیں، کیا وہ سچ مچ ان کو کوئی ریلیف فراہم کرتے ہیں؟ جو اوپر والے بریکٹس میں میرے خیال میں ان کے تو گیس بلز جو اب سردیاں آ رہی ہیں جھٹکا لگے گا اور بہت سخت لگے گا، اور اس کا پولیٹیکل نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہوگا۔ مگر اچھا ہے کہ انہوں نے ان اے وے کہ انہوں نے ابھی کر دیا ہے رادر دین کہ وہ 3 سال اس کو ڈیلے کرتے اور پھر زیادہ مصیبت ہوتی، بٹ جو انہوں نے ریلیف پرووائڈ کرنے کی کوشش کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریلیف کتنی ہے۔ جیسے ایل پی جی کی میں وہ کہی ہے ایک فیصلہ جو ہے جو کیئر ٹیکر غلط فیصلہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہے جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں چکے ہیں، سرکولر ڈیٹ آپ کی اس سے دگنا تگنا بڑھ گیا تھا۔ 2007 سے 2008 میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، پیٹرولیم کی پرائز جو ہے تقریباً 3 گنا بڑھ چکی تھی انٹرنیشنل اس پہ، اور اس کو 3 مہینے تک انہوں نے منجمد رکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو اس وقت پی ایم ایل کیو یا جو بھی پارٹی تھی اس کو نقصان پہنچے۔ نتیجہ کیا؟ چلے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کراچی کے ماسٹر پلان کا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس بات کو برا منایا ہے وہاں کی حکومت نے۔ کتنا ان کا اعتراض درست ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے۔ کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹاپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں آسانیاں پیدا ہوں، ویسٹ ڈسپوزل اور یہ جو ساری گندگی ہے، کیونکہ یہ ہے پروونس کی ذمہ داری۔ اگر 2 مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ پورا زور لگائے گی، ہم یہ ویسٹ ڈسپوزل کا پورا ایک کمپریہنسو پلان بنائیں گے۔ شو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جیسا بھی برا منانے والی بات تھی، ویسے کل انہوں نے بڑے سافٹ وے میں کہا ہے کہ آپ کے پاس 2 ماہ کا وقت، اگرچہ کچرے کا معاملہ کوئی پچھلے 1-1.5 سال سے چل رہا ہے، کوئی نیا نہیں ہے وہاں پہ، پچھلے 1.5-2 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ کچرا کوئی اٹھایا نہیں جا رہا، یہاں تک کہ بھی کہا گیا کہ جو قائد اعظم کی جائے ولادت ہے اس کے قریب بھی حالات اتنے خراب ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ جو 2 ماہ کا آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کر لیتے تو اچھا ہے، ورنہ اب آپ کو ہیلپ کرنے کے آئیں گے۔ مراد علی شاہ صاحب پچھلے حکومت میں گلہ کرتے رہے ہیں کہ جو وفاقی منصوبے ہیں ان کے لیے پیسے جاری نہیں کیے جاتے، کھڈے کھود کے چھوڑ دیا نواز شریف نے اپنے۔ آپ وفاقی حکومت مدد کرنا چاہ رہی تو ان کو بھی اس پہ اعتراض ہے، بہار میں ترمیم کی خلاف ورزی ہے۔ کراچی کی صورتحال بہت کمپلیکس ہے، ہم اس کا موازنہ کسی اور ملک کے شہر سے نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ملک کی جس کو کہا جاتا ہے کہ 70% ٹیکس دیتا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے آپ کی جگلر ہے جو اکانومی کی، اور آپ کی پوری انڈسٹریل ہب ہے، فائنینشیل ہب ہے، یعنی اس لحاظ سے اس کی اہمیت بہت مختلف ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ماضی میں اور صحیح طور پہ کرٹسم ہوتا تھا کہ جو ہے فیڈریشن کا بھی کام ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ وہ ہے، آپ کے فائنینشیل سینٹر وہ ہے، آپ اتنے تو اس میں فیڈریشن کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ صرف اس کو مسئلے کو کراچی کو ایک پروونس کی حیثیت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات آتی رہی تھی اور صحیح طور پہ آتی تھی، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ اس الیکشن نے اس مسئلے کو، پہلے بھی الیکشن میں کراچی کا مینڈیٹ ہمیشہ مختلف ہوتا تھا جو اوورال سندھ میں، تو ایک ٹسل جو ہے کراچی ورسز سندھ کا بھی چلتا تھا، اور کراچی ورسز اور سندھ ورسز جو ہے کراچی کے حوالے سے سینٹر کے پہ ایک ٹسل مستقل چلتی رہتی تھی۔ اب جو ہے زیادہ ایک شدید اس لحاظ سے بھی ہوئی کہ پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہوتا تھا، اب جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، اور جو کہ پی ٹی آئی اور دوسرا جو بڑی پارٹی وہاں کراچی میں بن کے آئی 4 سیٹوں کے ساتھ، وہ ایم کیو ایم ہے، اور دونوں اب سینٹرل گورنمنٹ کا ایک حصہ بن کے آئے ہیں۔ پہلے ایم کیو ایم جو ہوا کرتی تھی عام طور پہ وہ سندھ پروونشل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتی تھی اور سینٹر کا بھی، اس کی نوعیت بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی مجھے لگتا ہے کلیش ہونا لازمی ہے، کیونکہ جب آپ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کو کراچی کے حوالے سے بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے حل کرنے کا طریقہ یہی ہے
کہ جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے تھے کہ جو ہے سندھ کے اور فیڈریشن کے درمیان جو ہے کچھ زیادہ ایک قریبی ایک مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ آپ ٹکراؤ کے ذریعے مسئلے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ یہ جو ہے اگر فرض کیا آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں فیڈریشن اور صحیح طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ کو وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ لیکن عارفہ کیا یہ خطرہ تو نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کو کہ کہیں مسئلہ حل ہو ہی نہ جائے اور اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی لے جائے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جی آئی تھنک بیسکلی ایشو یہی ہے کہ اب زاہد صاحب کی تو بہت ایک پازیٹیو وہ سپن ہے یا انٹرپریٹیشن میں کہوں گی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کو اکٹھے کام کرنا پڑے گا، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب سب کیونکہ اب کراچی بہت عرصے کے بعد اب کھلا ہے پولیٹیکلی، جو ملٹری آپریشن ہوا ہے اس کے بعد پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک شہر تھا جس میں ایک پارٹی تھی اور کچھ 2-3 سیٹس تھیں جو پی ٹی آئی پی پی جیتی تھی، اس کے علاوہ نہ کسی کو انٹرسٹ تھا کراچی میں کیونکہ آپ جیت نہیں سکتے تھے، تو اس شہر کو بہت نگلیکٹ کیا گیا ہے اور ان جماعتوں نے بھی نگلیکٹ کیا ہے جو جہاں سے جیتتی تھی، کیونکہ ان کے پاس ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں، جب آپ نے ہارنا نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ ضرورت ہے کیا ہے؟ کچرا پڑا تو پڑا رہے مطلب کہ کتنے لوگ ووٹر کتنے جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ مفاہمت بھی کر لیتے تھے پروونشل گورنمنٹ سے اور ان کو فرق نہیں پڑتا تھا نا زاہد صاحب کہ اگر وہ ان کی نہیں بن رہی سندھ حکومت سے یا وہ سینٹر میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کبھی کراچی کے لیے انہوں نے کبھی اپنی پوزیشن کو استعمال نہیں کیا۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی کراچی کے لیے جو سینٹر کی حکومت میں وہ بیٹھتے تھے اس طرح نہیں استعمال پانی کا مسئلہ ہو یا کچرا ہو کبھی بھی نہیں کیا، بالکل وہ مطلب کہ اپنے ووٹرز کے لیے دیکھتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، بٹ وہ پیٹرنیج تھی، بٹ اٹ واز ناٹ فار دا سٹی، وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح شہباز شریف صاحب لاہور کے لیے کام کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر بن گئی ہے کراچی کی، تو obviously وہ کانسٹیٹیوشنلی صحیح ہوں کہ نہ ہو، سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ کراچی میں ڈیلیور کریں، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ کوشش کرتے رہیں گے اور وہ شاید کانسٹیٹیوشن کو یہاں نظر انداز بھی کریں گے اور پی 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 کو یہ اچھا شاید نہ لگے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ بٹ میرا خیال ہے زاہد صاحب کہ کلیش بڑھے گا، وہ کوآپریشن کی طرف شاید نہ آ جائے۔ سو میری صرف آپ ایک کلیش جب بڑھتا ہے تو کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یا تو خود ڈیلیور کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی پھر خود ڈیلیور کرے، اور پیپلز پارٹی کو بھی اگر صرف 18th امینڈمنٹ کی بات کرنے سے نہیں بنتی ہے، آپ خود سارے وقت کہتے ہیں کہ فیڈریشن کو کراچی میں لگانا چاہیے، تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اگر فرض کے کوئی ایسی چیز بن سکتی ہے جس سے کراچی کی صورتحال اچھی ہو سکتی ہے تو آپ کو اس پہ جو ہے بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے حوالے دیں کہ تم نے مداخلت کی یا کیوں کر رہے ہو، تو وہ چیزیں بھی جو عجیب سی معلوم ہوتی کہ آپ نے جو ہے 10 سال کے عرصے میں کراچی کی حالت دیکھ لی۔ آپ دیکھیں پی ایم ایل این نے کوشش کی تھی، پہلے وہ ٹرین کا پروجیکٹ جو تھا پہلے انہوں نے شروع کیا، اور یہ جو بجٹ جو بالکل ایک امپاسبل سا بجٹ ہے جس کی ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر بھی انہوں نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے انکلوڈنگ اسٹیڈیم بہت سارے فنڈز چھوڑے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کراچی کے لیے اتنی ایلوکیشن کیوں فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اور پتہ نہیں وہ اسٹیڈیم بھی بنانے کا وہ ارادہ تھا ان کا، اور یہ اور وہ، وہ اس وقت بھی یہ تھا کہ I mean and we know that from the way the election took place کہ پی ایم ایل این کا بہت زور تھا کراچی پہ، ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں گین کریں گے ایم کیو ایم کی جو جی بالکل، مگر وہ ہو نہ سکا، وہ ایک اور بات ہے، بٹ انہوں نے بھی یہی کوشش کی تھی۔ ابھی جھگڑا کیا تھا، پہلے کہتے تھے نہیں ہے تو اس کا گرین لائن جو ہے اس کا منصوبہ جو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بنانا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے، اس پہ اب بحث کیا چل رہی تھی کہ ہم نے تو پیسے دے دیے، جو بسوں کے حوالے سے وہ سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی، 10 بسیں انہوں نے ایک دفعہ دکھائی تھی کہ 10 بسیں آ گئی۔ وہ شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ جب گرین بسیں دینے کا آیا تو زرداری صاحب نے مٹھائی مانگ لی تھی، مٹھائی سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا سر؟ انہوں نے کہا کہ بسیں رہنے دو، مٹھائی دے دو سانو۔ وہ اب خیر ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، الزام ہے، بٹ یہ تو بات صحیح ہے کہ سندھ حکومت نے اس کے اندر اپنے فنڈز جو تھے جو انہوں نے حصہ ڈالنا تھا وہ نہیں ڈالا۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا نیب کا جس سے خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، سپریم کورٹ میں وجوہات کی تھی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔
پروگرام میں پھر خوش آمدید. زید صاحب, آج سپریم کورٹ میں بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے نیب حکام کی. صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں بلکہ 20,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا. اور وجہ کیا بنی ہے کہ شریف خاندان کے خلاف جو کیس کا فیصلہ ہوا تھا نیب عدالت میں, جس میں کمیونٹی ریفرنس کے اندر سزا ہوئی ہے, اس سزا کی معطلی کے لیے بھی ایک درخواست وہاں پہ چل رہی ہے. اور نیب گیا سپریم کورٹ میں کہ کم از کم اس درخواست کی جو سماعت ہے اس کو تو روکا جائے, کیونکہ ان کے جو فیصلے خلاف اپیلیں ہیں وہ زیر سماعت ہیں, تو کم از کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ خواجہ عارف صاحب نے بڑی چلاکی کی سر, جب ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کہ پہلے کا ایک درخواستیں آئی ہوئی ہیں آپ کی اس فیصلے کے خلاف, تو ان کو سن لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ سسپینشن والی سن لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ اب وہ بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی چل رہی ہے. اور لگتا ہے یہ قطر من اللہ صاحب کے جو کچھ آ رہے ہیں ریمارکس نا, نیب اس سے خائف ہو گیا. ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سزا معطل نہ ہو جائے اور میاں صاحب کہیں باہر نہ آ جائے. دیکھیں اس میں خیر چیف جسٹس صاحب کی جو مطلب جھاڑ ہے وہ تو مطلب زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے نیب کا واقعی جو ہے کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ اس میں جو کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو اپیل کے خلاف بات کرتی, کیونکہ میں تھوڑا سا فالو کر رہا تھا اس کو. تو جسٹس اطہر من اللہ نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب یہ شروع ہوا تھا, جب اپیل آئی تھی اور جب ہم نے ہیئرنگ شروع کی تھی, تو اس وقت نیب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, مطلب ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور اعتراض نہیں تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ چلنے کے بعد آپ ہاف وے تھرو آپ کہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں چلے آ رہے ہیں. تو میرے خیال اس دفعہ چیف جسٹس صاحب کے یعنی جنہوں نے جو رد کرنا تھا وہ صحیح تھی, لیکن وہ اس کو چھوڑ دیں گے انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. لیکن یہ بات فیصلے کے لحاظ سے صحیح فیصلہ تھا کہ چلنے دیں. پرابلم یہ کہ نیب خود اتنی زیادہ کمزور ہے پروسیکیوشن میں لحاظ سے, اور ہے کہ وہ جو ہے کیس پتہ نہیں چلتا ہے کہ تیار کس قسم کی کرتی ہے اور کس طرح جب عدالتوں میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں ان کے. تو وہ سارے مسئلے اپنی جگہ پہ جس کو درست بھی کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ جو بن کے آتا ہے کہ جب نیب عدالت کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آتا ہے تو اس کی صورتحال بدل جاتی ہے. اس میں یہی ہے کہ اس کے طریقہ کار بھی بدل جاتے ہیں. میں خیال نیب اس کے لیے تیار نہیں. لیکن وہ کہتا ہے نا سر, خواجہ عارف نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے ہیں. اگر فیصلے کے خلاف اپیلیں سنی جاتی ہیں تو 1.5 سال بعد تاریخ نکلتی شریف فیملی کی, کیونکہ اتنے کیسز پینڈنگ پڑی ہیں. انہوں نے وہ ایڈوانٹیج بھی لے لیا, ساتھ میں یہ والی بھی سنوا رہے ہیں. تو اس پہ نئے والے کم از کم کچھ حد تک تو ٹھیک ہے نا. نہیں سر, آئی تھنک زیادتی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نیب کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان کو پہلے دن ہی سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ وہ ایک جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر آپ پیش بھی ہوں, آپ اس کے اندر دلائل بھی دیں, آپ کیس چلاتے رہے, مگر جس دن آپ کو لگے کہ اوئے یہ تو کدھر ہی ہو جا رہا ہے اس دن آپ کہیں کہ اب ہم سپریم کورٹ جائیں. تو میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ نے اس چیز پہ فیصلہ دیا ہے, بیکاز یہ اگر آپ نے دیکھیں کسی بھی جو عموماً کیسز بھی ہوتے ہیں, آپ نے اگر کسی بھی کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیس یہاں سنا جایا یا نہیں, تو وہ آپ پہلے دن کرتے ہیں. آپ اس طرح نہیں کرتے کہ مطلب کہ پہلے آپ وہاں کام اپنا شروع کر دیں, آپ دلائل بھی دیں, آپ کے لائرز پیش بھی ہوں, اور پھر جب وہ ختم ہونے لگے تو اس وقت آپ فیصلہ کریں کہ نہیں یہاں تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جورسڈکشن نہیں ہے, یا یہ اپیل ان کو سننی نہیں چاہیے, یا یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک وقت ہوتا ہے اپیل کرنے کا اور ایک پروسیجر ہوتا ہے. ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا اس درخواست کا. پھر یہ ہے کہ آپ آدھا آرگومنٹ بھی کر چکے اس معاملے کے اوپر, آپ ہاف وے چلے گئے ہیں, اس کے بعد آپ یہ درخواست یہاں کے لے گئے. لیکن ایک بات تھوڑی سی وہ تو ہم نے بات کر لی اس کی کہ جو فیصلہ صحیح تھا. دیکھیں فریولس لٹیگیشن کو ڈسکریج کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ میں بہت ساری چیزوں پہ اگری کرتی ہوں جہاں کورٹ کا ہے, بٹ یہ بیکاز ہم کتنی دفعہ 20,000 میں ان کے پھر کیا ہوگا؟ نہیں 20,000 اٹ از مور وہ جو کہتے ہیں نا جس کو کہ ایک آپ سمبولک ہوتی ہے نا, جیسے ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے بھی 1-2 کیسز کے اندر اسی کیس میں کیا ہے, نہیں 1-2 اور پہلے بھی کیسز تھے, اس میں بھی کیا ہے, اس میں الزام مانگ رہے تھے. نہیں وہ الگ چیز تھی اور ادھر ہم بحث کر سکتے ہیں. بٹ یہ کورٹس کو کرنا چاہیے کہ جو فریولس لٹیگیشن ہے جس پہ کورٹ کا وقت ضائع ہوتا ہے, جب ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پینڈنگ, تو آپ کے خیال میں 20,000 روپے دینے کے بعد ان کو عقل آ جائے گی؟ نہیں یہ بات نہیں ہے, اٹ از سمبولک کہ یو نیڈ ٹو ٹیل دا پٹیشنر. آپ سوچیں نا کہ کس قسم کے کیسز لوور کورٹس میں پٹیشنرز لے کے آتے ہیں. وہ ایک شاہد اورکزئی صاحب ہیں, کبھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہاں کہ وہ کس قسم کے آتے ہیں. تو ایسے جو لٹیگیشن جو پٹیشنرز ہوتے ہیں میرے خیال میں ان کے اوپر تو ضرور
فائن تھوڑا سا اگر ہو جائے تاکہ وقت نہ ضائع کریں وہ لائرز کا بھی, جوڈیشری کا. دیکھیں اب آپ آج اگر یہ وہ کیس نہ نیب لے کے آتی تو یہ ججز کوئی اور کیس سن سکتے. اب ہم پھر ایٹ لیسٹ کسی سیریس کیس پہ تو ہم سپریم کورٹ کی وہ کرتے نا کہ یہ ان کو سننا چاہیے کہ نہیں. اور ایسے میں کہ جب اصلاحات بھی ہونے جا رہی ہیں کہ جلد لوگوں کو انصاف ملے, وہاں پہ اگر کوئی تاخیر کرنے جا رہے تو یقینی طور پہ جرمانہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ماضی میں اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں, اس طرح کے اقدامات نہ کیے جائیں. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.